Assalamu alaikum students. Welcome to the lecture number 29 for the course of entrepreneurship. Let's get started by reviewing कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या कवर किया था. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फोकस ऑन कस्टमर पे फोकस करने की कोशिश की थी. उससे पहले अगर आपको याद हो हम लोगों ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जिक्र किया था और उसी की एक डायमेंशन है फोकस ऑन कस्टमर. और इसमें हम लोगों ने जो लेक्चर स्टार्ट किया था उसको अगर आपको याद हो वी स्टार्टेड इट विद अ टर्म बाय अ जापानीज टर्म कॉल्ड ओया कसुमा, जिसके दो मतलब हैं. एक तरफ इसका मतलब कस्टमर भी है और दूसरी तरफ ये ऑनरेबल गेस्ट को भी कहते हैं. तो इससे इसकी सिग्निफिकेंस जापानीज की नज़र के अंदर कस्टमर की क्लियरली नज़र आती है कि दे ट्रीट द कस्टमर एज ऑनरेबल गेस्ट. और जिस तरह ऑनरेबल गेस्ट का ख्याल रखने के लिए वन ट्राइज टू गो बियॉन्ड हिज मीन, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है, इसी फिलॉसफी के तहत जापानीज जो है वो कस्टमर्स पे फोकस करते हैं. फिर हम लोगों ने ये भी जिक्र किया कि जितनी भी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको नज़र आती हैं, मल्टी नेशनल्स भी और नेशनल्स भी, नेशनल लेवल की, उनके अंदर एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी कि उनके अंदर डिराइव फॉर क्वालिटी एंड दैट क्वालिटी फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको नज़र आएगी. कस्टमर के ऊपर वो फोकस करते हैं. फिर हम लोगों ने कुछ स्टेटिस्टिक्स भी शेयर किए थे. अगर आपको याद हो हम लोग बात कर रहे थे कि जी जो कंपनी जिनकी 98% कस्टमर सेटिस्फेक्शन है लेवल है, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है डबल है एज कम्पेयर टू दोज कंपनीज जिनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन 94% है. और फिर हम लोगों ने ये भी जिक्र किया था कि एक तरफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं जिनकी आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करें और दूसरे एंड पे आइडियली यू वांट टू हैव लॉयल कस्टमर्स जो कि आपके साथ रिपीटेड सेल्स करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर सेटिस्फाइड कस्टमर जो है आपका वो लॉयल कस्टमर भी हो. जो सेटिस्फाइड कस्टमर हैं अगर उनको आपका कोई कंपैटिटर कन्वीनियंस के साथ वही गुड प्रोवाइड करना शुरू कर देता है तो वो इजीली उसकी तरफ स्विच कर सकते हैं, या कोई और यूटिलिटी वो प्रोवाइड करे, टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करे, प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करे, तो आपका जो कंपैटिटर है वो आपका इवन सेटिस्फाइड कस्टमर भी पुल अवे कर सकता है. इसमें फिर हम लोगों ने कैडिलैक की एग्जांपल भी ली थी कि ऑल्दो उनकी जो मेजरमेंट्स थी, जो उनके स्टेटिस्टिक्स थे, कस्टमर सीम्ड सेटिस्फाइड बट ओवरऑल द सेल्स वर डिक्लाइनिंग. इसके साथ साथ हम लोगों ने फिर ये भी बात की थी कि जो आजकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो कस्टमर्स हैं उनकी फाइनेंशियल वैल्यूएशन करती हैं कि जी ऑन एवरेज हाउ मच आर दे स्पेंडिंग इन आवर स्टोर्स. उसके अलावा फिर वो साल के विजिट्स देखते हैं कि साल में ऑन एवरेज कस्टमर हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है और उससे उसकी वो लाइफ लॉन्ग स्पेंडिंग पोटेंशियल को गेज करने की कोशिश करते हैं. अब जब आपके पास लॉयल कस्टमर्स आ जाते हैं, रिपीटेड सेल्स आती हैं, ये चीज़ हमें ज़हन में रखना है कि जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करना इज़ लेस कॉस्टली एज कंपैरिजन. अगर हम लोग उसको कंपेयर करें टू गेट न्यू कस्टमर, उसकी जो कॉस्ट है दैट इज़ मच मच हायर देन गेटिंग योर ओरिजिनल कस्टमर्स और रेगुलर कस्टमर्स बैक. इसके बाद फिर हम लोगों ने जिक्र किया था क्वालिटी साइकिल का कि हम लोग क्वालिटी को किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं. इसके अंदर हम लोगों ने क्वालिटी की मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स देखे थे जिससे हमें जो डिफरेंस आता है, जो हम लोग कस्टमर पे फोकस नहीं कर पाते, जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस एज पर स्टैंडर्ड नहीं हो पाती, उसका हम लोगों ने कैलिब्रेट करने की कोशिश की थी. एंड वी सॉ के एक जो उसका एस्पेक्ट था वो एक्सपेक्टेड क्वालिटी था. दैट इज़ कि कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट या सर्विस से क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं. और हम लोगों ने ये देखा था कि ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मार्केट रिसर्च के ज़रिए ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो फिगर आउट करने की कोशिश करती हैं और उनको अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर ट्रांसलेट करने की कोशिश करती हैं. यानी जो भी आपकी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, आपकी कोशिश ये होती है कि वो मैक्सिमम लेवल तक जो एक्सपेक्टेड क्वालिटी है उस प्रोडक्ट या सर्विस से उसके साथ इन लाइन हो. फिर हम लोगों ने बात की थी कि जब आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उससे और वो स्पेसिफिकेशन बनाते हैं तो वो आपकी डिज़ाइन क्वालिटी बन जाती है मैन्युफैक्चरिंग में. और उसके बाद जब आप एक्चुअल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, एक्चुअल सर्विसेज को डिलीवर करते हैं,
تو وہ جو کوالٹی ہے وہ کسٹمر کو جب ملتی ہے دیٹ از دا ایکچوئل کوالٹی. اور ضروری نہیں ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ کوالٹی ہے پروڈکٹ ہر دفعہ اس کی جو ایکچوئل کوالٹی ہے اس کے ساتھ میٹ کرے. تو اس کے ہم لوگوں نے دیکھا تھا مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈسکرپنسی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ کوالٹی ہے اس کو ٹھیک طرح سے ٹرانسلیٹ ہی نہ کیا جا سکا ہو, یا مس ریڈ کر لیا جائے when it comes to ڈیزائن کوالٹی, اور اس سے الٹیمیٹلی جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتا ہے ٹو دا ایکچوئل کوالٹی. اور ایکچوئل کوالٹی اور ایکسپیکٹڈ کوالٹی کو کمپیئر کرتے ہوئے کسٹمر جو ہے وہ اپنی پرسیوڈ کوالٹی بناتا ہے. اور اگر تو پرسیوڈ کوالٹی بہتر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایکچوئل کوالٹی ہے دیٹ از بیٹر دین واٹ واز ایکسپیکٹڈ, تو یہ چیز کمپنی کے حق میں جائے گی. اور اگر ایکچوئل کوالٹی ایکسپیکٹڈ کوالٹی سے کم ہے تو یہ چیز پھر جو کمپنی ہے اس کے ایڈورس بھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ پھر ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ جو پرسیوڈ کوالٹی ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم چینج بھی ہو سکتی ہے, وہ آلٹر بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں ہم لوگوں نے مثال دی تھی کہ اگر ایک بندہ گاڑی لیتا ہے تو گاڑی شروع میں اگر اس کو سیٹسفائی کر بھی رہی ہے, اس کی جو پرسیوڈ کوالٹی ہے وہ اچھی ہے, ریزنیبل ہے, پازیٹیو ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر وہ مہینے ڈیڑھ بعد گاڑی اس کو تنگ کرے تو وہ جو پرسیوڈ کوالٹی ہے وہ ڈیٹوریٹ ہونا شروع ہو جائے. تو دس از اگین سم تھنگ, کمپنیز کا کام جو صرف یہ نہیں ہے کہ ایک اچھی پروڈکٹ بنا کے دے دی, لیکن اس کی جو لائف لانگ ایکسپیرینس ہے وہ بھی الٹیمیٹلی کمپنی کے یا حق میں جائے گا یا اس کے ایڈورس جا سکتا ہے. پھر ہم لوگوں نے کچھ لیڈنگ پریکٹسز کا ذکر کیا تھا کسٹمر فوکس کے اندر. اس میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جی جو آپ کے کی سیگمنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیز ہم لوگوں نے پہلے مارکیٹنگ میں بھی پڑھی تھی کہ گوریلا مارکیٹنگ کے اندر بھی فار این انٹرپرنور اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس کی نیش کلیئرلی ڈیفائنڈ ہو. جس سیگمنٹ کو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے اس کو کلیئرلی ڈیفائن کرے. اس کے علاوہ وائس آف کسٹمر, کسٹمرز کی جو آواز ہے اس کو کیپچر کرنے کا ایک کلیئر میکانزم ہونا چاہیے. اور اس میں ہم لوگوں نے ایک اور چیز دیکھی تھی کہ کچھ جو نیڈس ہیں وہ آپ کی کرنٹ نیڈس ہیں کسٹمرز کی, کچھ ان کی میڈیم ٹرم نیڈس ہوں گی اور کچھ لانگ ٹرم نیڈس ہوں گی. تو وائس آف کسٹمر کے تھرو ایک کمپنی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان نیڈس کو ٹھیک طرح سے میپ آؤٹ کرے. اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ the company needs to understand the linkages between VOC, that was voice of customer, and design, production and delivery. تو یہ صرف ہم لوگوں نے وہ آواز کیپچر نہیں کرنی لیکن اس چیز کو ریفلیکٹ بھی کرنا ہے, ہمارا ڈیزائن کس طرح ہو رہا ہے, پروڈکشن کس طرح ہو رہا ہے, ڈیلیوری کس طرح. اس میں ہم لوگوں نے لیکسس کی ایگزامپل لی تھی جس کی پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں 200 جو ہیں وہ آؤٹ لیٹس ہیں, ڈیلرشپس ہیں, لیکن ان کے جو کسٹمرز ہیں وہ تو آل اوور دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں. تو ان کو کیٹر کرنے کے لیے دے کیم اپ ود دیز موبائل ٹرکس جن کے اندر ورک شاپس انہوں نے فکس کی اور وہ مختلف سٹیز میں جا کے اپنے کسٹمرز کو کیٹر کر رہے تھے رادر دین کہ وہ کسٹمر کو کہتے کہ جی آپ اتنا دور آ کے اپنی جو گاڑی ہے اس کو ٹھیک کروائیں. پھر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جی کمپنی نیڈس ٹو build a relationship with the customers through commitment. آپ جو وعدے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ان کو ایکسپلیسٹلی کریں اور وہ آپ کے کسٹمر تک بھی ویل کمیونیکیٹڈ ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے امپلائیز کے ساتھ بھی اس کو اچھی طرح کمیونیکیٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جی ایکسیسیبلٹی پہنچائیں, آپ پیپل تک ایکسیسیبلٹی دیں. جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اگر کوئی کسٹمر کو ایشو ہے تو اس کی ایکسیس ہونی چاہیے ان تک بھی, اور جو سروس سٹینڈرڈز ہیں ان کو بھی سیٹ کیا جائے, ان کو ڈیفائن کیا جائے, پریمیم سروس کو ڈیفائن کیا جائے اور ان سٹینڈرڈز کو اپنے امپلائیز کو بھی بتایا جائے تاکہ جو بھی ان سٹینڈرڈز کو میٹ کرے اس کو آپ اپریشیٹ بھی کریں اور دوسروں کے لیے ایک قابل تقلید مثال بھی بنائیں. Then we also talked about effective complaint management system, جس میں اگر کسٹمر سیٹسفائڈ نہیں ہے, اگر وہ کمپلین کرتا ہے فار آر اینی فیچر آف آر پروڈکٹ اور ڈلیوری آف پروڈکٹ یا کسی بھی فیچر کے اوپر,
تو اس کو ریکارڈ کرنے کا پراپر میکنزم ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ بس اس کو ریکارڈ کر لیا, اس کا فالو اپ کیا ہو رہا ہے, کریکٹیو ایکشنز کیا لیے جا رہے ہیں, اس کو بھی پروسیجرل ایلیمنٹ بنانے کی ضرورت ہے. دیر آر مینی آرگنائزیشن جو کہ منتھلی بھی اور 2 ہفتے کے بعد فورٹ نائٹلی بھی اپنے ریویوز کرتے ہیں کہ جو کمپلینٹس آئی تھیں ان کے اوپر کیا ایکشن ہوئے. جب اس طرح کے میکنزمز ان پلیس ہوں گے تو آپ کی جو کمپلینٹس ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو جائیں گی انٹو ان پٹ فار امپرووائزنگ یور سسٹم, جو کہ الٹیمیٹلی آپ کو اپنے کسٹمر کو بہتر طور پہ سیٹسفائی کرنے میں مدد دے گا. اس کے ساتھ ساتھ میئر کسٹمر سیٹسفیکشن فار امپروومنٹ, ساتھ ساتھ کسٹمر فیڈ بیک لیں, فارمل بھی انفارمل بھی, اور ان کے سیٹسفیکشن لیول کے اوپر ایک کلوز ویو رکھیں, اس کو قریب سے دیکھیں, ایک اچھی نگاہ رکھیں اس کے اوپر, اور جس طرح کی بھی آپ کو ڈسکرپنسیز نظر آتی ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ری الائن کرنے کی کوشش کریں. پھر ہم لوگوں نے کی کسٹمر گروپس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی. اس میں ہم لوگوں نے کنزیومرز کی بات کی تھی, پھر ہم لوگوں نے ایکسٹرنل کسٹمرز کی بات کی تھی. یعنی اس میں ہم لوگوں نے مثال لی تھی کہ اگر جب بزنس ہے وہ کنزیومر تک ڈائریکٹلی کئی دفعہ نہیں بیچ رہا ہوتا, درمیان میں کئی انٹرمیڈیریز آتے ہیں, تو دے وڈ بی آر ایکسٹرنل کسٹمرز. اور اس کے ساتھ ساتھ امپلائیز کی بھی بات کی تھی ہم لوگوں نے, دیٹ آر آر انٹرنل کسٹمرز, اور سوسائٹی ایٹ لارج بھی ہمارے کسٹمرز میں شامل ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے پروسیس لیول کسٹمرز کی بات کی تھی کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جو انٹرلنکڈ ہوتے ہیں ود سرٹن پروسیسز, وہ بھی ایک دوسرے کے کسٹمر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پرفارمر لیول کسٹمرز بھی ہوتے ہیں جو کہ انڈیویجولز ہوتے ہیں ود ان ایچ آفس, جو کہ ایک دوسرے کے اوپر کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے انٹرنل کسٹمرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بھی کچھ کویسچنز جو تھے نا وہ اسکرب آؤٹ کیے تھے. اس میں ایک یہ تھا کہ وٹ پروڈکٹس اور سروسز آر بینگ پروڈیوسڈ, who uses these products and services, who do the customer ask the question, the employees ask question to or call when they are in a fix, or who supplies the input into the process. اس کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے آگے کسٹمر سیگمنٹیشن کی بات کی تھی. وے بائی وی سو کہ مختلف طریقے سے سیگمنٹ کیا جا سکتا ہے. ڈیموگرافکس کی بنیاد پہ آپ سیگمنٹ کر سکتے ہیں, جیوگرافی کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں, والیومز کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں. جس میں ہم لوگوں کو یاد ہے کہ وہ ہوٹل کی ایگزامپل لی تھی ہم لوگوں نے کہ ایک طرف تو کئی لوگ آتے ہیں, ٹریولرز آتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, رہتی ہیں ہوٹل میں 1-2 دن اینڈ دے موو آن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی کارپوریٹ کلائنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنے ایونٹس کے لیے کئی دفعہ کافی بڑے چنک کے اندر ہوٹل کی فیسلٹی کو یوٹیلائز کرتے ہیں. 150 200 ڈپینڈنگ آن کہ کیا والیوم ہے ان کی کانفرنسز کا یا ایونٹ کا, وہ اس طرح کے بکنگز کرواتے ہیں. تو والیوم وائز بھی آپ جو ہے وہ سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں. پھر ہم لوگ پروفٹ پوٹینشیل کی بھی بات کر رہے تھے کہ پروفٹ پوٹینشیل کی بنیاد کے اوپر بھی سیگمنٹیشن ہو سکتی ہے. کچھ کلائنٹس آپ کے ایسے ہوتے ہیں جن کے جو پروفٹ پوٹینشیل ہے وہ زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ادرس, تو آپ کو ان کو بھی اس طرح سے فوکس کر سکتے ہیں. پھر ہم لوگوں نے کوشش کی تھی ڈیفائن کرنے کی پروڈکٹ کی کوالٹی کے فیچرز کو, جس میں ہم لوگوں نے پرفارمنس کی بات کی تھی, جس کے اندر ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ جو بیسک چیزیں ہیں جو فار گرانٹیڈ لی جاتی ہیں وہ اس کیٹیگری میں آئیں گی. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ فیچرز جو کہ بیلز تھیں, وسلز تھیں, جو ایڈیشنل فیچرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو پروڈکٹ ہے وہ کتنی ریلائبل ہے, وہ مختلف کنڈیشنز میں کیا ٹھیک کام کرتی ہے یا نہیں کرتی. دین وی آلسو سو کہ ایک اور فیچر جو ہے وہ کنفارمنس کا, کہ جو اسٹینڈرڈز ہیں اس انڈسٹری کے ریلیٹڈ ٹو دیٹ پروڈکٹس وہ ان کو کس حد تک کنفارم کر رہی ہے. اس کے علاوہ وہ والی پروڈکٹ اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم اس کی ڈیوریبلٹی کتنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سروسیبلٹی, کہ اگر کوئی فکسج ہے اس کا, اگر کوئی مسئلہ آتا ہے, ٹربل شوٹنگ کس طرح سے ہو رہی ہے, کیا وہ سروسیبل ہے, ڈسپوزیبل ہے, ریپلیسیبل ہے, کیا ہے وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایستھیٹکس جو سے, اس کا کلر کیا ہے, شیپ کیا ہے, دیکھنے میں وہ کیسی ہے. تو یہ تمام کی تمام آپ کی پروڈکٹ کوالٹی ایٹریبیوٹس تھے. لیکن جو سروس ایٹریبیوٹس ہیں ان کی بھی اپنی امپورٹنس ہے, جس کے اندر ریلائبلٹی ہے کہ ایبلٹی ٹو پرووائڈ واٹ واز پرومس, جو آپ نے پرومس کیا ہے, جو کمٹمنٹ کی ہے, کیا وہ ڈیلیور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ ایشورنس کہ نالج
اینڈ کرٹیسی آف امپلائیز. وہ کتنے نالجفل ہیں اور کتنے کرٹیس ہیں اپنے پروڈکٹ کے بارے میں, اینڈ ہاؤ کرٹیس دے آر ٹورڈز دیئر کسٹمرز. اس کے علاوہ جو آپ کا آفس ہے جہاں پہ آ کے لوگ آپ کے سے سروس لے رہے ہیں, اس کی آؤٹ لک کیسی ہے, اس کا ایمبینس کیسا ہے, آپ کے امپلائیز کے یونیفارم وغیرہ کیسے ہیں, کتنے ایمپیتھیٹک ہیں, کتنے کیئرنگ ہیں وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے رسپانسو ہیں, کتنے پرومپٹلی وہ آپ کی کوئریز کو سیٹسفائی کرتے ہیں. اس کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے کینو ماڈل آف کسٹمر نیڈس دیکھا تھا, جس کے اندر ہم لوگوں نے 3 کیٹیگریز دیکھی تھی. اس نے کہا تھا کہ یہ کچھ تو آپ کے ڈس سیٹسفائرز ہوتے ہیں جو کہ فار گرانٹیڈ فیچرز ہوتے ہیں ان اے پروڈکٹ, جس طرح کار کے کیس میں ریڈیو, ہیٹر, سیٹ بیلٹس. پھر آپ کے کچھ سیٹسفائرز ہوتے ہیں, یہ دیز آر دا فیچرز دیٹ دا کسٹمر آسکس فار. جی مجھے سن روف چاہیے, یا مجھے اس طرح کا اسٹیریو سسٹم چاہیے کار میں. اور اس کے علاوہ کچھ ڈیلائٹرز ہوتے ہیں, ایکسائٹرز ہوتے ہیں. یہ وہ فیچرز ہوتے ہیں جو کہ کسٹمر آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا, لیکن آپ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. ہم لوگوں نے اگزامپل لی تھی کہ اگر آپ ریئر سیٹس کے اوپر والیوم کنٹرول دے دیں, ڈیک کا کنٹرول دے دیں, سو دس از سم تھنگ دیٹ کوڈ ڈیلائٹ اے کسٹمر. تو ہوتا یہ کہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈیلائٹرز سیٹسفائرز بن جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ ڈس سیٹسفائرز بن جاتے ہیں. تو کسٹمر کو, جو کمپنی ہے اس کو اپنی انوویٹو ڈرائیو کے ساتھ وی فوکس آن کسٹمر, اپنے ڈیلائٹرز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو مختلف سورسز ہیں جس کے تھرو آپ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں, جس میں آپ کے کمنٹ کارڈز ہیں, آپ کے فوکس گروپس ہیں, ڈائریکٹ کسٹمر کانٹیکٹ کی بات کی تھی ہم لوگوں نے, فیلڈ انٹیلیجنس کی بات کی تھی, کمپلینٹ انالیسز اور انٹرنیٹ مانیٹرنگ کی بات کی تھی. اس کے بعد ہمارے مومنٹ آف ٹروتھس آئے تھے. اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایک بندہ جب سروس لے رہا ہوتا ہے کسی کمپنی کے, وہ مختلف مواقع پہ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے ود دا کمپنی. سو دوز آل انٹریکشن مومنٹس اور ایونٹس آر گوئنگ ٹو بی دا مومنٹس آف ٹروتھ. جہاں پہ کہیں پہ بھی گڑبڑ ہو, کہیں پہ بھی سروس میں کوئی جھول آ جائے, تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کسٹمر کی سیٹسفیکشن پہ ڈائریکٹلی ہوگا. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کی بات کی تھی, جس میں ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ جی there are certain elements that need to be embedded into our businesses. For example, accessibility کتنی دے رہے ہیں ہم لوگ, ہماری کمٹمنٹس کیا ہیں, ہم کسٹمر سروس جو امپلائیز ہیں ان کو کس طرح سے سلیکٹ کر رہے ہیں, کس طرح سے ٹرین کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارا جو کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے, ہماری جو اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہیں وہ کس نیچر کی ہیں, اور ہم لوگ ٹیکنالوجی کو کس طرح ایکسپلائٹ کریں. سو دیٹ واز آور پریویس لیکچر. آج کے لیکچر میں ہم لوگ 2 چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کی کوشش کریں گے, ون بینگ انفلوئنسنگ اینڈ نیگوسیشن, اینڈ دا سیکنڈ ون از یور ٹوز انالیسس. یہ دونوں ٹولز ہیں جو کہ ان مائی کنسیڈریشن آر ویری نیسیسری, اور ان کا جو نالج ہے وہ آپ کو ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ آف یور بزنس اور اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر مدد دے گا. اینڈ اٹس فار دیٹ ریزن I've tried to embed them in our course, اور ان کو ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. So influencing کیا ہوتی ہے جی؟ This is something that we are engaged in every day life. ہم لوگ اپنے بھائیوں کو بھی انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جب کوئی کنسیڈریشن ہو, ابو نہ مان رہے ہوں تو امی کے ذریعے ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی پھر چیزیں ہماری, یہی جو ٹیکٹکس ہیں ہم لوگوں کو کئی دفعہ ان جگہوں پہ بھی اپلائی کرنے پڑتے ہیں جہاں پہ ہمارے اتنے ایمپیتھیٹک ریلیٹیوز نہ ہوں. تو اس صورت میں فارمل وے کیا ہے انفلوئنس کرنے کا اور نیگوشیٹ کرنے کا, تو اس کے اوپر ابھی ہم لوگ تھوڑا ڈسکشن کریں گے. سو انفلوئنسنگ کے بارے میں اٹ مے بی سیڈ دیٹ مینجمنٹ از اباؤٹ گیٹنگ تھنگس ڈن. جو آپ کے ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے اندر آپ کی مینجمنٹ ہے. میٹنگ آبجیکٹیوز سیٹ ان لائن ود دوز آف آرگنائزیشنز. جو آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز ہیں ان کے فریم ورک میں رہتے ہوئے آپ چیزوں کو کس طرح کمپلیٹ کر رہے ہیں. ٹو گیٹ تھنگس ڈن, مینجمنٹ از انفلوئنسنگ اور امپوزنگ دیئر ول اپون ادرس. جب آپ نے کام کروانا ہے تو ضروری نہیں کہ اگلی ہر اینٹی آپ کے ساتھ ان لائن ہو اور اس کی ہر وقت وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہو یا موٹیویٹڈ ہو آپ کے ساتھ کام کرنے میں. کئی دفعہ آپ کے ایڈورسریز بھی ہوتے ہیں, تو کئی دفعہ آپ کو اپنی ول امپوز کرنی پڑتی ہے. دین دیر کوڈ بی
پیپل may or may not be willing but they need to work towards a common goal. اگر لوگ موٹیویٹڈ نہیں بھی ہیں, لوگ ذرا ڈسپرسڈ ڈائریکشن کے اندر بھی ہیں, تو یہ مینجمنٹ کا کام ہے کہ وہ ان سے کام لے. اینڈ اٹس فار دیٹ ریزن آپ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انفلوئنسنگ کے اندر دیر کوڈ بی ٹو ایکسٹریمز. ایک سائڈ پہ کیرٹس ہیں جس میں آپ انسینٹیوز دینے کی کوشش کرتے ہیں, آپ برائٹر سائڈ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو بات کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو کس طرح کمپنسیٹ کریں گے, آپ اگر کام کرتے ہیں تو یہ بینیفٹس ہیں. تو ایک سائڈ پہ یہ اپروچ ہو سکتی ہے, اور دوسری سائڈ پہ اسٹک اپروچ ہے کہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو ہم آپ کے اینول جو ہے, فار ایگزامپل اگر امپلائیز کے کیس میں اینول ریویو کے اندر آپ کا ریویو ٹھیک نہیں ہوگا جس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ آپ کے فائنینشیل انسینٹیوز وغیرہ پہ ہوگا اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں, لیکن یہ ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ although these are the two extremes but they are not the only options. اس کے درمیان میں کئی ایکسٹریمز کئی آپشنز اویلیبل ہیں. یعنی ایک سائڈ پہ فل انسینٹیو ہے اور ایک سائڈ پہ فل اسٹک ہے, تو ہم لوگ کہیں درمیان میں بھی تو آ سکتے ہیں نا. مختلف کمبینیشنز ہو سکتے ہیں, کہیں پہ اسٹک زیادہ یوز کر رہے ہوں لیکن ساتھ تھوڑا سا انسینٹیو دیں, یا جب ہمیں لگے کہ ضرورت جو سی زیادہ انسینٹیو دینے کی ہے تو ہم لوگ زیادہ انسینٹیو دیں اور اسٹک کا کم یوزیج کریں. اور یہ وہ سچویشن ہے جو کہ آپ کو اگر سمپل اگزامپل میں دیکھا جائے, پولیٹیکل اگزامپل لی جائے, امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن کے اندر آپ کو یہ انفلوئنسنگ کی اسٹریٹجیز بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے. یعنی جب ہم لوگوں کے آپس میں ریلیشن ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کے اندر پھر ہمیں کیرٹ زیادہ یوز ہو رہی ہوتی ہے, اسٹک یوز نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن دا مومنٹ اینی تھنگ لائک سلالہ اور اس طرح کا کچھ ہو جائے اور اس کے بعد جب ہم لوگ اپنا انفلوئنس یوز کرتے ہیں تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ سینکشنز کی بات کرتے ہیں رادر دین کہ وہ ہمیں انسینٹیوز دیں. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں اور ان کا ہم لوگوں کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی ایکسٹریم پوزیشن نہیں لینی, نہ ہم لوگوں نے شیر و شکر ہو جانا ہے اور نہ ہی ٹوٹلی بیٹر ہو جانا ہے. ہمیں اس کے درمیان کوئی کمبینیشن ڈھونڈنا ہے جہاں پہ ہم اپنا آبجیکٹیو اچیو کر سکیں تھرو انفلوئنسنگ. انفلوئنسنگ کی مختلف اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. آپ ریزن کر سکتے ہیں, آپ لاجک کی بنیاد کے اوپر سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں, سرکمسٹانسز کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ٹو دا امپلائیز, اور اس کے ذریعے ان کو سمجھاتے ہوئے آپ ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. مثلاً اگر فائنینشیل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے کمپنی کی, اگر نئے آرڈرز نہیں آ رہے ہیں اور جو امپلائیز ہیں وہ ہم لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا آپ انکریمنٹ 15% کا 20% کا لگائیں, تو مینجمنٹ ریزن یوز کرتے ہوئے ان کو سمجھانے کی کوشش کر سکتی ہے کہ جی یہ ہماری فائنینشیل کنڈیشن ہے, آپ لوگ خود پروڈکشن آپ لوگ کرتے ہیں, آپ کے سامنے ہے کہ سیلز ڈکلائن میں ہے, تو ابھی تو ہم لوگ مشکل سے کمپنی کو رن کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو کوشش یہ ہے کہ آپ کو فائر نہ کریں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ہم لوگ ریٹین کر کے رکھیں. تو اس طرح پاسبلٹی ہے کہ جو مینجمنٹ ہے وہ انفلوئنس کر سکے جو امپلائیز ہیں ان کو, اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو شیٹر ڈاؤن کر سکے یا ایکسپیکٹیشنز کو کم کر سکے. ایک اور طریقہ جو ہے وہ فرینڈشپ کا ہے کہ جہاں پہ آپ کے ریلیشنز اچھے ہیں آپ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کریں, اپنے گڈ ریلیشنز کو, ایمیبل ایمپیتھیٹک ریلیشنز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ فائدہ اٹھائیں. اس کے علاوہ آپ کولیشن بنا سکتے ہیں, جہاں جہاں پہ جو انٹیٹیز جن کا آپ کا آبجیکٹیو ایک ہے آپ ان کے ساتھ مل کے اپنی اسٹرینتھ امپروو کر سکتے ہیں, اینڈ وینس یو گین دیٹ اسٹرینتھ اس کے بعد آپ اپنی پاور یوز کر سکتے ہیں ٹو انفلوئنس ادرس. اس کے علاوہ اتھارٹی جو ہے وہ آپ کو ایک انفلوئنسنگ پاور دیتی. اف یو ہیو گاٹ اتھارٹی آپ اس کی بنیاد پہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ کائنڈ آف اسٹریٹجی لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ the worst case scenario or the scenario that usually should be avoided are the sanctions. کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم آپ کو آپ کے اگینسٹ یہ سینکشنز لگا دیں گے. So it is going to be a lose situation for the other one کہ آپ کا کام نہیں ہوتا اگر تو آپ کا بھی نقصان ہوگا اور دوسری کمپنی بھی نقصان, دوسرا اینٹی بھی نقصان میں رہے گی. تو بلکہ انفیکٹ دس از اے
lose-lose situation and which may not be good for either of the parties. مثلا ایسے ہی اگر میں جس طرح آپ کو ابھی مثال دے رہا تھا کمپنی ورسز امپلائیز، تو اس کیس کے اندر اگر جو امپلائیز ہیں وہ کام کرنے سے انکاری ہو جائیں اور مینجمنٹ کہے کہ جی ہم آپ کو نکال دیں گے، وہ کام نہ کریں تو وہ بھی نکل جائیں گے اور ادھر کمپنی کا پہیہ بھی رک جائے گا اور ان کی جو سیلز ہے وہ آل ٹوگیدر پھر ان کے ٹارگٹس کو اچیو کرنا آلموسٹ ناممکن ہو سکتا ہے. سو واٹ آر نیگوسیشن؟ نیگوسیشن از سم تھنگ جس کے اندر ہم لوگ ہر وقت اپنے آپ کو انگیج رکھتے ہیں. جب کبھی کپڑے خریدنے جائیں تب بھی نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم لوگوں نے اگر اپنی یونیورسٹی کے لیے وین وغیرہ کے ساتھ وین والے کے ساتھ جب ڈیل کرنی ہوتی ہے اس وقت بھی نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دس از سم تھنگ این انٹرپرینور از آلویز انگیجڈ ان. جب اس نے مال خریدنا ہے، مال بیچنا ہے، مال خریدتے ہوئے اس نے نیگوشیٹ اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کو مال سستا ترین ملے. مال بیچتے ہوئے اس نے اس طرح سے بیچنا ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ مہنگا ترین بکے تاکہ اس کا پروفٹ زیادہ ہو. سو دس از اگین a skill that needs to be learnt by the entrepreneur. اور اس کے جو سائنٹیفک ڈائمینشنز ہیں، اس کا جو بریک ڈاؤن ہے، اس کی جو تھیری ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ اچیو کرنا، حاصل کرنا for an entrepreneur is very very important. And it's for that reason we are going to discuss negotiations now. That is, it's a process in which individual or groups seek to reach a goal by making agreements with others. بنیادی مقصد جون سا ہے اس میں آپ ایک سے زیادہ انٹیٹیز آپس میں ڈائلاگ میں انوالو ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت میں انوالو ہوتی ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی کامن گول، کامن آبجیکٹو کو وہ اچیو کریں اور ایک ایسے پیچ کو ٹارگٹ کریں، ایک ایسی پوزیشن کو ٹارگٹ کریں، ایک ایسی سچویشن کو ٹارگٹ کریں جس کے اندر آلموسٹ ہر بندہ بینیفٹ اٹھا سکے. نیگوسیشن کو ایک اور طریقے سے بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. دیٹ از اٹس اے ڈائلاگ انٹینڈیڈ ٹو ریزالو ڈسپیوٹس to produce an agreement upon courses of action or bargain for individual and collective advantage. اگر اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہ ایک بڑی اچھی ڈپکشن ہے جو نیگوسیشن پروسیس ہے اس کے ڈائنامکس کی. ایک طرف آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ کی آرگنائزیشن ہے، دوسری طرف ایک ادر آرگنائزیشن کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائیگرام کے اندر لکھا ہوا ہے. تو جو لیفٹ ہیمسفیئر ہے اس کے اندر دس از دا ارینا، دس از دا پلیس جہاں پہ آپ آئیڈلی چاہتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن دوسری سائڈ کے اوپر وہ آرگنائزیشن، اس کی اپنی ڈیمانڈس ہیں، اپنی ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو ہم لوگوں نے جب نیگوشیٹ کرنا ہے تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جو ڈاٹڈ ایریا نظر آ رہا ہے یہ ہم لوگوں نے اچیو کرنا ہے. اس کے اندر وہ پوائنٹس ہیں جس میں آپ کی جو دوسری کاؤنٹر پارٹ ہے اس کی بھی ایکسپیکٹیشنز میٹ ہو رہی ہیں اور آپ کی بھی ایکسپیکٹیشنز میٹ ہو رہی ہیں. تو یہ جو ڈاٹڈ ایریا ہے یہ جتنا کم ہوگا اتنی نیگوسیشن مشکل ہوگی کیونکہ اتنے کامن پوائنٹس کم ہیں. لیکن یہ جتنا وائڈ ہوگا اتنا ہی نیگوشیٹ کرنا آسان ہوگا، اتنا بارگیننگ کر کے، انفلوئنس کر کے آپ ایک کامن آبجیکٹو ریچ ایزیلی کر سکتے ہیں. So one needs to understand that from his own organization perspective, what is it that I have to offer them? میں ان کو کیا آفر کر سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ what is it that I want from them؟ ان سے میں نے کیا لینا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی میپ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ what is that they need from me؟ انہیں مجھ سے کیا چاہیے اور what is it that they have to offer me؟ وہ اس کے اگینسٹ مجھے کیا آفر کر سکتے ہیں. ان ڈائنامکس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اور اس ڈائیگرام کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو ڈاٹڈ ایریا ہے اس کے اندر ہمیشہ ہم لوگ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں when we are negotiating with somebody. Now let's move on to negotiation strategies. تو ایک اسٹریٹجی جو نیگوسیشن کی یوز کی جا سکتی ہے دیٹ از ہارڈ بارگیننگ، دوسری سافٹ بارگیننگ ہے اور تیسری پرنسپلڈ بارگیننگ ہے. لیٹس لک انٹو ہارڈ بارگیننگ. ہارڈ بارگیننگ کے اندر جی جو اینٹی ہے، جو آرگنائزیشن ہے، دے آر ریڈی ٹو گیو اوے نتھنگ. دے سی دا ادر اینٹی، ادر آرگنائزیشن ایز این ایڈورسری، اس کو دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں.
they do hard sell and take it or leave it. جو ہم آفر کر رہے ہیں اگر پسند ہے لے لو, اگر نہیں پسند تھینک یو ویری مچ, گو سم ویئر ایلس. اور ہارڈ بارگینرز یوزلی دوسروں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے. دے پلے سنیکی گیمس ٹو گیٹ نیگوسیشن ایڈوانٹیج. اگر ان کا انفلوئنس ہے, اگر وہ اتھارٹی ہے ان کے پاس, اگر ان کے پاس کوئی ویکنیس آئیڈینٹیفائڈ ہے اپنے ایڈورسری کی, وہ اس کو میکسیمم لیول تک ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر اس ہارڈ بارگیننگ کے فینومینن کو میں سمپل ورڈز میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تو اٹ مے ناٹ بی رانگ ٹو سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی مائی وے اور ہائی وے, میری بات مانو تو ٹھیک ہے, نہیں تو اپنا رستہ ناپو. سو دے پلے سنیکی گیمس ٹو گیٹ نیگوسیشن ایڈوانٹیج, اور اس کے ساتھ ساتھ دے مے یوز فزیکل پریزنس اینڈ تھریٹس. وہ تھریٹس بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ کے اگینسٹ. ہارڈ بارگیننگ کے اندر یہ اگر وہی ہم لوگ لیبر یونین ورسز مینجمنٹ کو دیکھیں تو اگر لیبر یونین جو سی ہے وہ یہ تھریٹ کرنا شروع کر دے, اف دے نو کہ مینجمنٹ از ڈیپینڈنٹ, انہوں نے کوئی آرڈر ان قریب ڈیلیور کرنا ہے اور اگر فیکٹری کو بند کر دیا جائے تو وہ آرڈر میٹ اپ نہیں ہوگا, بزنس کو نقصان ہوگا, تو اس کیس کے اندر دا مزدور یونین از گوئنگ ٹو بی ان اے گڈ پوزیشن کہ وہ اپنی اس پوزیشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے ہارڈ بارگیننگ کریں گے. جی اگر آج آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو کل ہڑتال ہو رہی. سو یہ اکارڈنگ ٹو دا ڈائنامکس آف دا سچویشن, اکارڈنگ ٹو ونس پوزیشن ان دیٹ نیگوسیشن, یہ آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ کو یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی. اور ایک اور چیز کہ ٹو ہارڈ بارگینرز میں اینڈ اپ بوتھ لوزنگ. جب دونوں سائڈ کے اوپر ہارڈ بارگینرز ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو پل ٹو دا ہز ایکسٹریم, اور جو ہم لوگ ڈاٹڈ ایریا ہم لوگوں نے کچھ دیر پہلے دیکھے کامن, وہ ان کا سلمسٹ ہوگا. اور جب کہ ان میں سے کوئی اپنی پوزیشن بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کیس کے اندر جو اگر دونوں سائڈ پہ ہارڈ بارگینرز ہیں تو نیگوسیشن ضروری نہیں کہ ہر دفعہ کامیاب بھی ہو. اس کے بعد ایک اور ڈائمینشن جو ہے دیٹ از سافٹ بارگیننگ, ویئر بائی اگریبل ہوتے ہیں لوگ, فلیکسیبل ہوتے ہیں, دوسرے بڑے انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں, اپنی پوزیشن کو ری الائن کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں یہ اکارڈنگ ٹو ان آرڈر ٹو اکوموڈیٹ ادرس. دے ٹریٹ دا پارٹیسپینٹس ایز فرینڈس. ہارڈ بارگیننگ میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ ایز ایڈورسریز دیکھ رہے تھے, لیکن سافٹ بارگیننگ کے اندر یو ٹریٹ دیم ایز یور فرینڈس, اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے بھی ہے دے دلا کے کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے آپ کوئی نہ کوئی کامن آبجیکٹو جو سے نا کامن جو پوائنٹس ہیں اس کو اچیو کر لیں, اینڈ یو سیک اگریمنٹ ایٹ اینی کاسٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ یو آر ویری آنیسٹ اباؤٹ یور باٹم لائنز. آپ بلف کرنے کی بجائے ریئل اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں اور جو چیزوں کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اگر ایک سائڈ پہ ہارڈ بارگینر ہو اور ایک سائڈ پہ سافٹ بارگینر ہے, پاسبلٹی از کہ ہارڈ بارگینر از گوئنگ ٹو کرنچ دا سافٹ بارگینر, وہ کھا جائے گا اس کو, کیونکہ ہارڈ بارگینر جو ہے وہ اپنی پوزیشن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ سافٹ بارگینرز کے بارے میں ہم لوگ یہ بات کریں دیز آر دا پیپل ہو آر فلیکسیبل, ہو آر اگریبل. اور یہ کہ یہ اس چیز کا ڈر یہ ہے کہ یہ اگری کرتے کرتے اپنی کامن گراؤنڈ کو چھوڑ کے کہیں اس کے انٹرسٹ ایریا کے اندر زیادہ سکیوڈ نہ ہو جائے. اور تیسرے نمبر پہ جو بارگیننگ آپ کر سکتے ہیں دیٹ از پرنسپلڈ بارگیننگ, وے بائی یو سیپریٹ پیپل فرام دا پرابلم. آپ لوگوں کے ساتھ بارگیننگ کرنے کی بجائے جو ایشوز ہیں آپ ان کے اوپر فوکس رکھتے ہیں. اٹ فوکسز آن دا انٹرسٹ ناٹ پوزیشنز اینڈ جنریٹ آپشنز فار میوچل گین. آپ بات کرتے ہیں ون ون سچویشن کی کہ ہم لوگ آپس میں مل بیٹھ کے میوچلی کس طرح بینیفٹس کو ریپ کر سکتے ہیں. اس میں بھی اب مختلف کمبینیشنز ہو سکتے ہیں نیگوسیشن کے ڈسٹریبیوٹیو کے اندر. ون از فوکسنگ آن ون لوز, ویئر بائی آئی ون اور اگلے بندے کا چاہے جتنا مرضی نقصان ہو جائے. ایسے ہی جیسے اپنا ایک مرلہ بچانے کے لیے اگلے بندے کا بندہ کنال اڑوا دے. سو دس از a very dangerous kind of negotiation style, اور
اس کے اگینسٹ جو دوسری سائڈ کے اوپر ایک مائلڈر جو اسٹائل ہے دیٹ از انٹیگریٹو ون, وے بائی یو ٹاکنگ اباؤٹ ون ون سچویشن, یو ون ایز ویل ایز یو تھنک آف benefits to the other counterparty. نیگوشیشن کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے لیے آپ کو پہلے اپنے آپ کو بڑا اچھے طریقے سے تیار کرنا پڑے گا. If you go unprepared and your counterpart is very well prepared, تو possibility is کہ وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک crunch out کر سکتا ہے. تو ہم لوگ نیگوشیٹ کرنے کے لیے کس طرح پلان کر سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ you need to establish your objectives. آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کن کن پیرامیٹرز کے اندر کس کس پوائنٹ تک جا سکتے ہیں اور آپ نے اچیو کیا کرنا ہے اس نیگوسیشن سے. اس کے علاوہ ٹرائی ٹو میپ آؤٹ ادر پارٹیز آبجیکٹیوز, ان کے کیا نظریات ہیں, ان کے کیا آبجیکٹیوز ہیں, ان کے کیا گولز ہیں, ان کو بھی میپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. فریم نیگوسیشن ایز جوائنٹ سرچ فار اے سولوشن, اس کو اس طرح سے فریم کریں کہ دوسری پارٹی کو آپ کیپٹیویٹ کریں, آپ ان کو انگیج کریں فار اے کامن ایجنڈا, کامن پوائنٹ فائنڈنگ, اور جتنے بھی ایریا آف اگریمنٹ ہیں ان کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو ہائی لائٹ کریں کہ دیز آر دا ایریاز جہاں پہ آپ کی بات اور میری بات ایک جیسی ہے, اور جہاں پہ آپ کو ڈس اگریمنٹس نظر آتے ہیں ان کو ٹربل شوٹ کریں, وہاں پہ بارگین کریں, آلٹرنیٹیو سولوشنز جو ہیں وہ آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں, ٹریڈ آف سجیسٹ کر سکتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک کی بات کر سکتے ہیں کہ کچھ جو ان کی پوزیشن ہے وہ چیزوں کو لوز کریں, وہ اپنی پوزیشن پہ سافٹر ہوں, اور دوسرے اینڈ پہ کچھ آپ جو ہے گیو اینڈ ٹیک کریں, آپ اپنی پوزیشن کو سافٹ کر کے ایک کامن ایجنڈا کو, ایک کامن پوائنٹ کو اچیو کریں. اور اس کے علاوہ اگریمنٹ اینڈ کلوز, سمرائز اینڈ انشور ایکسیپٹنس, کوشش کریں کہ چیزوں کو ریٹن فارمیٹ میں کریں اور جب ایکسیپٹنس ہو جائے تو اس کو سائن بھی کروائیں. اگر آپ کو کبھی بھی ٹیم کے اندر نیگوشیٹ کرنا پڑے کسی سے, سو اٹ مے بی a good idea to first identify کہ کس بندے نے کیا کیا رول ادا کرنا ہے. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو اس صورت میں خطرہ اس بات کا ہے کہ ایک بندہ لیٹ سے اگر ایک بات کہہ رہا ہے اور آپ کے ساتھی کے ذہن میں کوئی اور بات ہے جو کہ اتنی کنکریٹ نہیں ہے, اینڈ if he spells it out, جو کہ آپ کے الٹیمیٹ شاید آپ کے اپنے ٹیم کے نقصان میں ہو اور دوسری ٹیم اسی وقت حامی بھر لے, تو آپ کی پوری پوزیشن جو سی ہے وہ کرامبل کر جائے گی. سو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ اس سے پہلے کہ نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر جائیں اپنے رولز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو تقسیم کریں. مثلا آئیڈلی یو شوڈ بی ہیونگ ون لیڈ نیگوشیٹر, لیٹ ون پرسن ٹاک. یہ نہ ہو کہ 3-4 بندے مختلف جگہوں سے آپ کے بہاف پہ بول رہے ہوں اور ان کا آپس میں جو ڈسکرپنسی ہے وہ ڈس ایگریمنٹ دوسری پارٹی دیکھے اور ان کو اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دے. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک لیڈ نیگوشیٹر ہو. اس کے ساتھ ساتھ یو نیڈ اے نمبر کرنچر. نمبر کرنچر از گوئنگ ٹو بی دا گائے ہو از گڈ ایٹ نمبرس, جو کہ فائنینس کے اندر, کیلکولیشنس کے اندر اچھا ہے, جو کہ آپ کو یہ بتائے گا کہ جی ہم لوگ جو آفر دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے کتنی سگنیفیکنٹ ہے. اگر دوسری پارٹی کی طرف سے کوئی آفر آتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہے, کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے, اور اس کے اگینسٹ کاؤنٹر آفر کیا کی جانی چاہیے. نمبر کرنچر از اگین اے کریٹیکل گائے if you are doing a negotiation, formal negotiation in a team. تیسرے نمبر پہ ڈو ٹیک اے نوٹ ٹیکر. ایک بندے کا کام آپ نے یہ لگانا ہے کہ وہ منٹس کی طرح نوٹ کرتا جائے کہ کیا آفرز ہو رہی ہیں, کیا کاؤنٹر آفرز ہو رہی ہیں اور کون بندہ کیا بات کر رہا ہے, تاکہ وہ ریکارڈ کا حصہ رہے. اور اگر کل کو جو آفر لیٹ سے ایک دوسری اینٹی نے کی ہے اور آپ نے ایکسیپٹ کر لی ہے, بعد میں وہ مکر جائیں تو ایٹ لیسٹ یو کین شو دیم کہ دس از واٹ یو سیڈ, یا آپ کی ٹیم کے اس بندے نے یہ بات کی تھی جس کے اوپر ہم لوگوں نے اگری کیا تھا. تو آپ کے پاس کلیئرلی ایک ریکارڈ ہونا چاہیے, اور اس کے لیے یو نیڈ اے پرسن ہو از گوئنگ ٹو ٹیک نوٹس ڈیورنگ دا ہول ایکسرسائز آف نیگوسیشن. اینڈ اف یور نیگوسیشنز آر ٹائم باؤنڈ یو ول بی نیڈنگ اے ٹائم کیپر ایز ویل. ایک بندہ ہونا چاہیے جو کہ آپ کو ٹائم کا ریمائنڈ کرواتا رہے. نیگوسیشن کے اندر سکسیسفل ہونے کے لیے مختلف ایلیمنٹس ہیں. پہلے نمبر پہ لیجیٹیمیسی آف یور کیس. اگر آپ کا لیگل لیول پہ, مورل لیول کے اوپر آپ کی پوزیشن ٹھیک ہے تو وہ چیز ہے جو کہ آپ کے اندر آٹومیٹکلی کانفیڈنس بوسٹ کرے گی.
اور آپ کی جو پوزیشن ہے اس کو اسٹرانگ کرے گی. اس کے علاوہ ہاؤ کانفیڈنٹ یو آر ان پریزنٹنگ اٹ. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لیجیٹیمیٹ پوزیشن کی جس اینٹی کی ویک بھی ہو, لیکن دے گیٹ سچ اے گڈ لیڈ نیگوشیٹر جو کہ اتنا اچھی طرح سے کیس پریزنٹ کرتا ہے کہ جو لیجیٹیمیٹ پوزیشن والے بندے ہیں وہ بھی, ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. سو the confidence while you are dealing, the confidence while you are talking, the confidence when you are listening, when you are giving counter offers, that is again a very important factor. اس کے علاوہ how courteous you are to the other party. اگر آپ hard bargainer ہیں, if you are not giving softer ear, تو وہ شاید ایک دوسری سائڈ کے اوپر آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ جو بانڈنگ سٹارٹ نہ ہو اس کی وجہ سے, اور لوگ جو ہیں وہ شاید آپ کے ساتھ بزنس کرنا پسند نہ کریں. سو ہاؤ کرٹیس یو آر بینگ ٹو دا ادر پارٹی میں آلسو ہیلپ آؤٹ ان دا سکسیس آف نیگوسیشن. اس کے علاوہ آپ کی اڈاپٹیشن, آپ نے فلیکسیبلٹی کتنی ہے ٹو دا ادر پارٹی اسٹائل. اگر جو دوسری پارٹی ہے وہ ہارڈ بارگینر ہے, آپ اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو کس طرح ریکوموڈیٹ کرتے ہیں. یا اف یو نو کہ دا ادر پرسن از اے جینٹلمین, ہی از اے سافٹ بارگینر, تو آپ اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں. اس کے علاوہ آپ ریپورٹ آپ کی کیسی ہے, آپ کے ریلیشنز کیسے ہیں دوسری اینٹی کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ کیا انسینٹیوز یا ٹریڈ آفس آفر کر رہے ہیں. آپ کے پاس پاکٹ میں آپ کے پاس آفر کرنے کے لیے کیا ہے, آپ ان کو کہاں کہاں پہ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, کہاں کہاں آپ ان کے لیے ریلیکسیشنز کریٹ کر سکتے ہیں. اور ایک شارٹر ویو ہے اور ایک براڈر ویو ہے, تو ریسرچ فار دا بگر پکچر. نیگوسیشنز پہ کچھ ٹپس بھی دیکھتے ہیں. ایم ہائی ٹو بگن ود اینڈ بیکاز اٹ از ایزیئر ٹو لوز گراؤنڈ دین گین. جو بھی آپ کے ٹارگیٹس ہیں, ایکچوئل ٹارگیٹس ہیں, اس سے اوپر سے آپ اس سے بڑی فگر سے بات کرنے شروع کریں. یعنی اگر لیبر یونین جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کا 5% انکریمنٹ لگے, دے شوڈ اسٹارٹ بائی پروبیبلی ٹاکنگ آف 15% انکریمنٹ, جس کو وہ ڈسکاؤنٹ کرتے کرتے پھر 5 تک اپنا آبجیکٹیو اچیو کریں گے. اگر وہ شروع ہی 5% سے کریں گے تو دوسری پارٹی کہے گی جی ہم تو دینا ہی نہیں چاہتے تھے, اب ہم لوگ آپ کو 2% دینا چاہ رہے ہیں, تو آپ بھی اب نیچے آئیں, اور 5 کی بجائے وہ شاید 2.5% کے اوپر ڈیل کرنے کی بات کریں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نیگوشیٹ کریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ گیو آؤٹ کرنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹس دینے پڑیں گے, کچھ نہ کچھ آپ کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. تو اس چیز کی پروویژن آپ پہلے ہی ذہن میں رکھیں. آپ نے یہ چیز شاید دکانداروں میں دیکھی ہوگی کہ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جو پرائس ہے وہ پروڈکٹس کی پہلے ہی اب اتنی زیادہ بتا دیتے ہیں کہ جو 50 کی چیز ہے وہ 100 کی بتاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے لیے 50 ڈسکاؤنٹ کر رہا ہوں, اینڈ دا کسٹمر از ہیپی. وہ کرتے ہیں کہ بیسیکلی وہ اسی پرنسپل کو یوز کرتے ہیں کہ دے ایم ہائی ٹو بگن ود. اس کے علاوہ گیو کنسیشنز ریلکٹنٹلی. جو کنسیشنز ہیں وہ آپ خوش دلی سے آپ دیتے ہوئے نظر نہیں آنے چاہیے. اگر آپ اس کو خوش دلی کے ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے تو دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز یور ویکنیس ان دس سچویشن, اور جو دوسری پارٹی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے. اس کے علاوہ بریک ڈاؤن کمپلیکس ڈیلز, چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس بنائیں, چھوٹے چھوٹے اس کے جو ہے پارٹس کریں اور ان کے اوپر نیگوشیٹ کریں. جو لینگویج ہے, میک پرپوزل ود اوپن کوشچنز سچ ایز what would happen if we, suppose we were to, or what would be the result of this. Dealing with the stone walls, what would need to happen for you to be willing to negotiate over this. کیا کرنا پڑے گا کہ آپ اس کے اوپر نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ کے بڑے ہارڈ بارگین ہوں یا جو بندے بارگیننگ کرنے کے لیے تیار نہیں. اینڈ always 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 again I'm stressing, always get the agreement in writing. written form کے اندر agreements کریں. اب جی ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. جو دوسری چیز جس کو ہم لوگ کور کرنا چاہ رہے تھے آج کے لیکچر کے اندر, دیٹ از ٹوز میٹرکس. اور یہ بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ SWOT انالیسز کی بہن ہے یا بھائی ہے, اور بیسیکلی ہم لوگ اس کو SWOT انالیسز سے ڈرا کرتے ہیں. اس کا اگر میں بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھاؤں تو ان ویری سمپل ٹرمز, اگر SWOT کو ذہن میں لائیں جس کے اوپر ہم لوگوں نے ایک کمپریہنسو لیکچر بھی کیا تھا اس کورس کے اندر, تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ اسٹرینتھس, ویکنیسز, اپارچونیٹیز اینڈ تھریٹس. اسٹرینتھس کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ دیز آر
دا پازیٹیو انٹرنل فیکٹرز جو کہ کمپنی کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں فرام ریسٹ آف دا کمپٹیشن. ویکنیسز ہمارے انٹرنل نیگیٹو فیکٹرز ہیں یا ویکنیسز ہیں. جو اپارچونیٹیز ہیں وہ ہمارے ایکسٹرنل پازیٹیو پوائنٹس ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں جو ہمارے آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن میں لائے کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں نیگیٹو فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے بزنسز کو ایڈورسلی افیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہمارے تھریٹس ہیں. تو جب ہم لوگ اگر آپ ذہن میں لائیں تو جب سواٹ کرتے ہیں تو یہ آل دو لکھا تو نہیں جاتا بیلنس شیٹ کی طرح کہ جی اٹ واز ڈن ایز آن 31st of December آف دس پرٹیکولر ایئر. لیکن ہوتا یہ کہ جب آپ سواٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی فار ون سیٹ فریم آف ٹائم ہوتا ہے اور اس تاریخ کے اندر یا اس پیریڈ کے اندر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار میری کمپنی کی یہ اسٹرینتھس ہیں, یہ ویکنیسز ہیں, یہ اپارچونیٹیز ہیں اور یہ اس کے لیے تھریٹس ہیں. لیکن اتنی ایکسٹینسو ریسرچ کرنے کے بعد بھی آپ کو یاد ہے نا کہ کتنا زیادہ ہم لوگوں نے اس کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے آپ کو سواٹ کو بنانے کے لیے. تو اتنی زبردست ایکسرسائز کرنے کے بعد, اتنی محنت کرنے کے بعد جب آپ اپنے جو سواٹ ہے اس کو آپ لکھ لیتے ہیں, اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اپنے ان پوائنٹس کو, اسٹرینتھس, ویکنیسز, اپارچونیٹیز, تھریٹس کو, پھر بھی آپ کے پاس یہ کلیئر پکچر نہیں آتی کہ ان چاروں ایلیمنٹس کو یوز کرتے ہوئے میں اپنی کمپنی کا فائدہ کس طرح سے کر سکتا ہوں. ہاؤ کین آئی یوٹیلائز SWOT انالیسس. ان ایلیمنٹس کو آپس میں کس طرح انٹرمنگل کروں, ان کو میں آپس میں ملا کے کس طرح یوٹیلائز کروں کہ میرے جو کمپنی کی اسٹریٹجی ہے اس کے اندر مجھے ہیلپ ملے. ٹوز میٹرکس ایگزیکٹلی از دا آنسر. یہ SWOT کے کمپوننٹس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو ہماری کرنٹ اسٹرینتھس ہیں, کرنٹ ویکنیسز ہیں, کرنٹ اپارچونیٹیز ہیں, کرنٹ تھریٹس ہیں, ان کا آپس میں کیا کمبینیشنز بنائیں جس کو ہم لوگ جس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو جس طرح SWOT کے 4 کمپوننٹس تھے, اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپارچونیٹیز, تھریٹ, ٹوز کے اندر بھی آپ کو 4 کمپوننٹس ملیں گے. جو اس کا پہلا کمپوننٹ ہے دیٹ از SO اسٹریٹجیز. SO اسٹریٹجیز آپ کی بیسیکلی ریلائی کر رہی ہیں S فار اسٹرینتھ اینڈ O فار اپارچونیٹیز. دیز آر دا اسٹریٹجیز دیٹ انیبل کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج, ایکسٹرنل اپارچونیٹیز میچ ویل ود انٹرنل اسٹرینتھس, allow for competitive advantage to be built upon and maintained. اس میں بنیادی طور پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنی کرنٹ اسٹرینتھس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ایکسٹرنل اپارچونیٹیز کو کس طرح سے ایکسپلوئٹ کر سکتا ہوں. دوسرا کمپوننٹ اس کا ST ہے. کرنٹ اسٹرینتھ کو یوز کرتے ہوئے میں تھریٹس کو کس طرح سے ڈسپیل کر سکتا ہوں. میٹیگیشن اسٹریٹجیز فرم پوزیس انٹرنل اسٹرینتھ دیٹ فیسیلیٹیٹ the neutralization of external threats. اس کے علاوہ آپ کی WO strategies ہیں whereby acquisition development strategy situation where strategies are formulated to acquire or develop new resources capabilities to take external advantage. ہم external opportunities کو utilize کرتے ہوئے اپنی internal weaknesses کو کس طرح سے kill کر سکتے ہیں. اور WT کے اندر جو ویکنس اور تھریٹ ہیں ان کے ہم کمبینیشنز دیکھتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کون سے ایکشنز ہیں جس سے ہم لوگ اپنی انٹرنل ویکنسز کو بھی مینیمائز کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل تھریٹس کو سے بھی جان چھڑوا لیں. تو یہ ایک ڈائیگرام ہے جس کے اندر آپ کو یہ کلیئرلی اس کا جو میٹرکس ہے وہ نظر آ رہا ہے. اسٹرینتھس جو سی ہیں وہ آپ لکھ لیتے ہیں, ویکنیسز کو ان کے ڈبے میں لکھ لیتے ہیں, اپارچونیٹیز کو اس کے میٹرکس میں لکھتے ہیں, تھریٹس کو اس کے کوارڈینیٹ میں لکھتے ہیں. اور اب اگر آپ دیکھیں SO اور 2 اسٹریٹجیز جس کے اندر میں آپ کو گزارش کر رہا تھا کہ اسٹرینتھس کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے ان آرڈر ٹو ایکسپلوئٹ ایکسٹرنل اپارچونیٹیز. اور اس کے لیے کرتے کہ ہم لوگ ایک اسٹرینتھ اٹھاتے ہیں اور اس کو میپ کرتے ہیں, میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگینسٹ ویریس اپارچونیٹیز ون بائی ون, اور دیکھتے ہیں کہ کون سی ایکسٹرنل اپارچونیٹی اسٹرینتھ کے ذریعے ایکسپلوئٹیبل ہے. WO اسٹریٹجیز کے اندر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اپارچونیٹیز کو, ایکسٹرنل اپارچونیٹیز کو ہم لوگ کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو کل آر انٹرنل ویکنیسز. ST کے اندر کرنٹ اسٹرینتھس, انٹرنل اسٹرینتھس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ایکسٹرنل تھریٹ سے ہم لوگ کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں یا ان کا جو امپیکٹ ہے اس کو
منیمائز کر سکتے ہیں. اور WT اسٹریٹجیز کے اندر آپ ویکنیسز اور تھریٹس کو میپ کرتے ہیں, اور لیکن آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یو جنریٹ اسٹریٹجیز ہے ٹو منیمائز ویکنیسز اینڈ اوائڈ تھریٹس, یعنی ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ وہ اسٹریٹجیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم آپ کی ایک سائڈ پہ ویکنیس کو بھی کم کریں اور ایکسٹرنل تھریٹس کو بھی منیمائز کریں. ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتے ہیں. دس واز پارٹ آف مائی ڈیزرٹیشن UK کے اندر جب میں نے کام کیا تھا ساؤتھ ایشین انٹرپرینورس پہ, تو ون آف دا کمپوننٹ آف دیٹ پروجیکٹ واز آئی ہیڈ ٹو ڈو SWOT انالیسز اینڈ ٹوز انالیسز. اور اس میں اگر آپ دیکھیں جو پاکستانی, انڈین اور بنگالی جو ساؤتھ ایشین انٹرپرینورس تھے, ان کی اسٹرینتھس میں اگر دیکھا جائے تو دا فائنینس اویلیبلٹی فرام انفارمل ریسورسز. جب میں انفارمل ریسورسز کی بات کر رہا ہوں, میں فیملی کی بات کر رہا ہوں, فرینڈس کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان آرڈر ٹو اسٹارٹ دیئر بزنسز. دوسری جو اسٹرینتھ ہے دیٹ از ایڈوائس فرام دا سوشل نیٹورکس. they would usually count upon their elders or other business people جو کہ پہلی بزنس میں ان کی ایڈوائس کے اوپر یہ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں کہ لوکیشن کون سی بہتر ہوگی, کون سا بزنس ایسا ہے جو کہ میں کر سکتا ہوں, اور وہ اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق, اپنی ایکسپیرینس کے مطابق, اپنے اوپینین کے مطابق ان کو ایڈوائس دیتے ہیں. ایک اور اسٹرینتھ جو ساؤتھ ایشین انٹرپرینورس کی ہے دیٹ از ہائی لیول آف ٹرسٹ اینڈ میوچل ڈپینڈنسی. ایک دوسرے پہ بہت زیادہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں, سوشلی بھی اور فائنینشلی بھی. اور ایک اور چیز جو اسٹرینتھ ہے ان کی دیٹ از موٹیویشن اینڈ انتھوزیم ٹورڈز سیلف امپلائمنٹ. وہاں پہ ایک کریز ہے کہ میں اپنا کام کروں گا. اگر ہم لوگ ویکنیسز کی طرف آئیں ساؤتھ ایشین انٹرپرینورس کی, تو ایک ویکنیس جو کلیئرلی آپ کو نظر آتی ہے کہ انڈر یوٹیلائزیشن آف بزنس سروسز. وہاں پہ پبلک لیول پہ بھی اور پرائیویٹ لیول پہ بھی کئی انیشیٹیوز ہیں جو کہ پروموٹ کرتے ہیں انٹرپرینورشپ کو, مختلف فری ٹریننگز وغیرہ دیتے ہیں اور کئی ریسورسز کی ایکسیس دیتے ہیں, لیکن جو ساؤتھ ایشین انٹرپرینورز ہیں وہ یوزلی ان کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. تو دیر از اے انڈر یوٹیلائزیشن, ایک لیک آف انگیجمنٹ ہے آن پارٹ آف ساؤتھ ایشین انٹرپرینورز. اس کے علاوہ لوکل اسکوپ ان کا ایک ویکنیس ہے. زیادہ تر جو بزنس وہ کر رہے ہیں وہ ایکسپینڈیبل نہیں ہے. ایک چھوٹی سی لوکیلٹی, ایک چھوٹی سی اسٹریٹ, ایک چھوٹی سی کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے والے بزنسز ہیں. اس کے علاوہ رول آف ویمن ان بزنس از ویری ویری لیس. زیادہ تر میل ڈومیننٹ بیک گراؤنڈ کی جو ہے اپروچ اس کے ساتھ بزنسز کو کیا جاتا ہے, اینڈ فیمیلس آر ایٹ ٹائمز کیپٹ ایٹ ہوم کوکنگ اینڈ آل. لیکن جو پوٹینشیل ہے فیمیلس کا وہ وہاں پہ یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. دس از یٹ انادر weakness of South Asian entrepreneurs there. اس کے علاوہ ایک اپروچ جو آپ کو پاکستان میں بھی ارد گرد نظر آتی ہے کہ جب میرا کام ویسے ہی چل رہا ہے تو پھر میں نے ٹیکنالوجی کو کیا کرنا ہے, تو یہ اپروچ وہاں کے انٹرپرینورس میں بھی ہے. اینڈ دیر از اے لیک آف انٹرسٹ ان ٹیکنالوجی, اینڈ they do not see a huge advantage in adopting technology, while their counterparts, the white businessmen or the businessmen from other communities, they are adopting the technology very well. There is a language barrier. Not everybody is so proficient in English language there. تو کئی دفعہ انگلش کی اسکلز اچھے نہ ہونے کی وجہ سے جو کسٹمر سروس ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں دے پاتے, اور الٹیمیٹلی جو بزنسز ہیں وہ سفر کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف میکرو فیکٹرز اینڈ اسٹیریوٹیپیکلٹی. جو ہم لوگوں نے انالیسز کیے تھے, پیسٹ انالیسز, SWOT انالیسز وغیرہ, تو یہ وہ ٹیکنیکس ہیں یا جو جرنل بزنس کے پرنسپلز ہیں عموماً لوگ ان سے واقف نہیں ہیں, نہ بلد ہیں, اور جس طرح سے بزنسز چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس اسی طرح اسٹیریوٹیپیکل وے میں چلاتے رہو. دیر از اے لیک آف پروفیشنلزم اینڈ بزنس ایجوکیشن. پروفیشنلزم بھی لیک کرتے ہیں, دیسی طریقے سے ہر کام ڈھیلے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو بزنس ایجوکیشن ہے وہ بھی اس میں ان کی کوئی زیادہ اسٹرانگ ایریا نہیں ہے. اب اگر اپارچونیٹیز کی بات کریں جو وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ پالیسیز کنسرننگ اسمال بزنسز. برٹش گورنمنٹ واز ٹو پرو اباؤٹ پروموٹنگ انٹرپرینورشپ, اور اس کے لیے انہوں نے کئی انیشیٹو بھی لیے. تو یہ وہ ایکسپلائٹیبل ایلیمنٹس ہیں جن کے اوپر ساؤتھ ایشین ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر کے اپنے پروسیسز کو اور
سپلائی چین کو اور دوسری چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنی کسٹمر سروس کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انسٹیٹیوشنل سروسز سرونگ ساؤتھ ایشین نیڈس. کئی ہمارے مسلم بردرز جو ہیں وہ اس وجہ سے اپنے بزنسز کو ایکسپینڈ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے ربا فری کام میں کرنا چاہتا ہوں. تو اب وہاں پہ HSBC بھی, لائڈس TSB بھی اور اس طرح کے اور کئی بینکس ہیں, اسلامک بینک بھی ہے ایک جو کہ اسلامک پرنسپلز کی بنیاد کے اوپر فائنینسنگ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو دس از اگین سم تھنگ دیٹ the Muslim community among the South Asian entrepreneurs can exploit. اس کے علاوہ انکریزنگ ڈیمانڈ اینڈ ایکسپینشن آف بزنس ٹو وائٹ میجورٹی ایریا. وہاں پہ کئی ایسے بزنسز ہیں جو کہ تھے پہلے ہمارے کمیونٹی اسپیسیفک, لیکن وہاں کے لوکل اب جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. مثلاً ریسٹورینٹس کی ایگزامپل لیں اگر تو now many Britishers have developed a taste for South Asian food, Indian food, پاکستانی food. تو اب یہ جو انٹرپرینورز ہیں یہ ان ایریاز کے اندر بھی جہاں پہ وائٹ میجورٹی ہے اپنے ریسٹورینٹس کھول کے وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اس اپورچونٹی کو. اگر تھریٹس کی بات کریں تو دیر آر سرٹن گورنمنٹ ریگولیشن, فری ٹریڈ اور انٹرنیشنلائزیشن جو کہ ڈائریکٹلی تھریٹ کری ہے اسمال بزنسز کو. گورنمنٹ نے وہاں پہ الاؤ کیا تھا کہ جو یہ بڑی بڑی ریٹیل چینز ہیں وہ آپریٹ کریں, جس کی وجہ سے اب اپروکسیمیٹلی 6 years ago تقریباً 85% جو سبزی اور فروٹ بکتا ہے UK کے اندر وہ دیٹ از تھرو دا بگ ریٹیلرز رادر دین دا اسمالر ونس. اس کے علاوہ انٹینس کمپٹیشن بٹوین اسمال انٹرپرائز جو بزنس ہیں وہ اسی کمیونٹی کے اندر کھلتے جا رہے ہیں اور کھلتے جا رہے ہیں, جبکہ وہ کمیونٹیز اس طرح سے گرو نہیں کریں, تو جو پروفٹ شیئر ہے وہ ہر بزنس کا ڈکلائن کرتا جا رہا ہے. اینڈ دیر از اے فیلئر ٹو کنٹینیولی improve competitiveness since they do not have any knowledge. تو وہ اسی ریپیٹیٹیو اور ٹریڈیشنل مچ اسٹیریوٹیپیکل وے سے اپنے بزنسز کرتے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیر از اے کمپلین فرام دا ساؤتھ ایشین انٹرپرینورز کے جو بینکس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ کوآپریٹو نہیں ہوتے. تو اگر ہم لوگ ٹولز انالیسس کے آئیں تو ہم لوگ اسٹرینتھ اور اپارچونیٹیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انٹریکشن ہے ٹیکنالوجی یوزرز کا ان کو ہم لوگ جو نان یوزرز ہیں ان کا آپس میں ملاقات کروائیں تاکہ جو یوزرز ہیں وہ ان کو فائدے بتا سکیں کہ یار پہلے میں کس طرح بزنس کر رہا تھا, اب ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر کے میں اس کے کیا کیا فائدے اٹھا رہا ہوں. اس کے علاوہ دے کوڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف دا انسینٹیوز دیٹ آر آفرڈ بائی دا گورنمنٹ. ایک طرف ان کے اندر ول ہے کہ کام کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف گورنمنٹ آفر کر رہی ہے, تو یہ اسٹرینتھ ہے, اپرچونٹی ہے, اس کو میچ کر کے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بزنس ایکسپینشن اپارچونیٹیز ہیں جو کہ ساؤتھ ایشین مسلمز میں بھی اور دوسری کمیونٹیز کے اندر بھی جن کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. ایک طرف آپ کا انیشیٹو ہے اور دوسری طرف اپارچونیٹیز ہیں. WO کے اندر دیکھیں تو ساؤتھ ایشین ویمن شوڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف گورنمنٹ انیشیٹیوز. اگر گورنمنٹ پروموٹ کری ہے فیمل انٹرپرینور, ویمن انٹرپرینورشپ کو یا انٹرپرینورشپ ان جنرل, تو اگر ویمن جو سی ہے وہ ایکسپلوٹیڈ سم ہاؤ ہیں یا انڈر یوٹیلائزڈ ہیں ان کی سروسز, تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ سکتی ہیں اور اس طرح اس کمیونٹی کے لیے ان کی ایک یہ ویکنیس جو سی نا وہ ان اپرچونیٹیز کے ذریعے اوور کم ہو سکتی ہے. ساؤتھ ایشین انٹرپرینورز کین اڈاپٹ ٹیکنالوجی جو کہ ویکنیس تھی ان کی, وہ اپرچونیٹی کو یوز کر سکتے ہیں. دے کوڈ ٹیک شارٹ کورسز آن بزنس اینڈ مینجمنٹ. اگین جو ویکنیس تھی ان کی کہ جی ان کے پاس بزنس نالج نہیں ہے, تو اپرچونیٹی ہے کہ اب کئی انیشیٹوز ہیں جس کے اندر وہ ٹریننگ وغیرہ دے رہے ہیں تو اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ وہ ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں نئی مارکیٹس کے اندر. اسٹرینتھس اور تھریٹس کو اگر دیکھا جائے تو اف دے کوڈ انویسٹ ان ٹیکنالوجی ٹو امپروو ایفیشنسی, اور اس کے ساتھ ساتھ دے کین ٹرائی ٹو ڈفرینشیٹ دیم سیلوز ان آرڈر ٹو منیمائز دا کمپٹیشن. اور اگر ہم لوگ ویکنیس تھریٹس کے کوڈرنٹ میں آئے تو they can minimize the effects of unfavorable government policies by taking help of business support services. تو اب ایک طرف ایکسٹرنل تھریٹ تھا اور ویکنیس تھی, اس کو وہ کس طرح سے حل کریں کہ جی آپ جو بزنس سپورٹ ایجنسیز ہیں ان کا فائدہ اٹھائیں اور ان سے ایڈوائس لیں کہ جی ایسے کون سے بزنسز ہیں, ایسے کون سے طریقے ہیں جو کہ ہمارے گورنمنٹ لیجسلیشن سے ہمیں بچا کے بھی رکھیں, جو ایکسپلائٹ کرے ہمارے بزنس کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو فائدہ بھی ہو. نیکسٹ جو پوائنٹ جو ہم لوگوں نے ویکنیس تھریٹ میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا دیٹ واز developing
پازیٹیو ریلیشن ود بینکس. دا انٹرپرینورس کین جو تھریٹ ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے اور لینگویج بیریئر ہے, وہ دونوں کو اوور کم کر لیں گے, اور دے کین ٹرائی ٹو اوور کم لینگویج بیریئرز ایز ویل. تو اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے 2 ٹولس سیکھنے کی کوشش کی. ٹوز ایز اے ٹول, انفلوئنس اور نیگوسیشن کو پہلے نمبر پر سمجھنے کی کوشش کی تھی ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ دس از سم تھنگ دیٹ از یوٹیلائزڈ بائی دا انٹرپرینورز ایوری ناؤ اینڈ دین. یہ وہ اسکل ہے جو کہ انٹرپرینور کے اندر ہونا چاہیے, اس کو ہر وقت استعمال کرنا ہوتا ہے, بی اٹ ڈیلنگ while dealing with the customer or be it while dealing with the suppliers. اور اس کے اندر پھر ہم لوگوں نے نیگوسیشن کی مختلف ٹائپس بھی دیکھی تھی, پھر ہم لوگوں نے رولز دیکھے ہیں کہ کس کس قسم کے رولز ہو سکتے ہیں نیگوسیشن کے, اور اس کے بعد ہم لوگ ٹپس بھی ہم لوگوں نے دیکھی کہ نیگوسیشن کرنے کے لیے کیا ٹپس یوٹیلائز کی جا سکتی ہیں. پھر ہم لوگوں نے موو آن کیا ٹوز انالیسز میں, جس کے بارے میں ہم لوگوں نے یہ کہا یہ SWOT کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے, اور بیسیکلی آپ مختلف کمبینیشنز دیکھتے ہیں اس میں کہ اسٹرینتھس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپورچونیٹیز کو کس طرح ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں, اپورچونیٹیز کو یوز کرتے ہوئے اپنی کرنٹ ویکنیسز کو کس طرح سے آپ کم کر سکتے ہیں, آپ ویکنیس اور تھریٹس کا جو کمبینیشن ہے اس کو آپ کس طرح ایسی اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں جس سے آپ ان کو اوور کم کر سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی اسٹرینتھس کو یوز کرتے ہوئے ایکسٹرنل تھریٹس کو کس طرح سے منیمائز کر سکتے ہیں. That's all from my side today. Thank you very much. See you. Allah Hafiz.